अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और दिलचस्प भी, और इनके असरात अगले आने वाले दिनों में आपको नज़र भी आने वाले हैं। तो लिहाजा ज़रा दिल थाम कर बैठ जाइए और ज़रा अच्छी तरह समझ लीजिए कि सिचुएशंस हैं क्या। एक तो जी, आज 9 मई का जो केस है उसको किस तरह से कमज़ोर होते हुए हमने देखा है। ख़ास तौर पर आप यूँ कह लें कि जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा तनकीद अदलिया पर तो होती है कि जी वो लोगों को सज़ा नहीं दे रहे, लेकिन उसकी हकीकत क्या है उसके ऊपर बात करेंगे आज, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने आज इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। इसके साथ साथ अज़मा बुखारी साहिबा के साथ आज इजहार यकजहती भी करेंगे, और उनका जो ये मामला है फ़ेक वीडियो का, इसकी सारी सूरत हाल और इसकी अपडेट्स जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फवाद चौधरी को जो एक फ़र्द जुर्म आयद करके सज़ा देने की तरफ सूरत हाल जा रही थी, वहाँ पर एक बड़ा रिलीफ मिला है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी का ये सारा ट्रायल जो कि जेल के अंदर हुआ था उसको कलअदम करार दे दिया है। फवाद चौधरी साहब की इस ट्रायल से इमरान खान साहब को क्या फ़ायदा होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने आज 2-3 बड़े अहम मामलात के हवाले से दरख्वास्तें भी दायर कर दी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे मामलात। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं जनाब कि 9 मई के केसेस में 12 मुकदमात में इमरान खान साहब का रिमांड लिया गया था, जिस्मानी रिमांड, और ये रिमांड बड़ा लंबा चौड़ा 12-12 दिन 9-9 दिन का मांगा जा रहा था, और इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज ने दे भी दिया। फिर ये कि ये जो रिमांड था ये वीडियो लिंक की नोटिफिकेशन के साथ जोड़कर इसको दिया गया था, उन्हें फ़िज़िकली पेश नहीं किया गया था। हालांकि फ़िज़िकल रिमांड के लिए मस्ट है कि आपने मुल्ज़िम को फ़िज़िकली अदालत में पेश करना है, उसके रूबरू पेश करना है। अब ये एक तो सबसे बड़ा कानूनी नुक्ता था इसमें कि ये वीडियो लिंक पर समाअत आप करना चाहते तो भाई वीडियो लिंक पर भी आप करते, आपने तो व्हाट्सएप कॉल पे हाज़िरी लगवा दी जस्ट, और उसी के ऊपर रिमांड मिल गया। तो ये इटसेल्फ इसमें बड़ा कानूनी सुकम था। और फिर दूसरा एक कानूनी नुक्ता जिसके ऊपर जवाब चाहिए था वो ये कि 14 महीने से फ़िज़िकल रिमांड की इस्तदा नहीं की गई, तो अब 14 महीने बाद आखिर जिस्मानी रिमांड की इस्तदा क्यों की गई, और इमरान खान साहब का जो जिस्मानी रिमांड दिया गया वो क्या कानूनी तौर पर फिर जायज़ करार दिया जा सकता था या नहीं। तो ये वो 2-3 कानूनी सवालात थे कि जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस शहजाद सलीम और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब समाअत कर रहे थे। और मैंने आपको कल भी बताया था इस समाअत में जो उस वक्त कल तक भी जो सूरत हाल थी और जो आज भी समाअत का हाल था, उससे पता ये चलता है कि 9 मई के मामले के ऊपर हुकूमत बयानिया तो बहुत ज़्यादा बना रही है, बल्कि इस बयानिए के ऊपर पूरी PTI को बैन करने चली है, दहशतगर्द कहती है, उनके ऊपर एक लामुतनाही सिलसिला क्रैकडाउन का अभी तक चल रहा है। अभी तक लोग उनके सेटल नहीं हुए हैं, अभी तक उनके जो लोग हैं वो मुकदमात भुगत रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन जहाँ बात आती है प्रूफ्स की, जहाँ बात आती है एविडेंस की, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है वो आज आपको हम सामने बता देते हैं। क्योंकि जजेस के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है कि जी आप 9 मई के मुकदमात का फ़ैसला नहीं कर रहे, क्योंकि आप 9 मई के मुकदमात में लोगों को सज़ाएँ नहीं दे रहे, तो उन्हें स्कैंडलाइज भी किया जा रहा है इसके ऊपर। अब क्या वाकई जजेस को स्कैंडलाइज करना दुरुस्त है, या फिर अगर आप मुकदमात की समाअत देखें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वाकई इनके पास कोई एविडेंस मौजूद भी हैं या नहीं। क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर वैसे कि आज लाइव समाअत होती तो बड़ा अच्छा होता, लोगों को खुद ही पता चल जाता कि प्रोसिक्यूटर कितने बेबस हैं, जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं वो किस तरह से लाजवाब हैं, बिल्कुल उनके पास कोई जवाब नहीं था किसी बात का। कल भी बारहा मौका दिया गया, सवालात किए गए, चीज़ें मांगी गई, लेकिन कोई चीज़ प्रोवाइड ऐसी नहीं की जा सकी जिस पे जज साहब मुतमईन हो जाते, और बड़े रेलेवेंट सवाल थे उनके। जब उनसे पूछा गया कि 14 महीने क्यों रिमांड नहीं लिया, कोई जवाब नहीं। जब उनसे पूछा गया कि फ़िज़िकली क्यों पेश नहीं कर रहे, वीडियो लिंक पे भी अगर पेश करना था तो वीडियो लिंक पे भी कम से कम पेश किया होता। यहाँ तो आपने सूरत हाल अजीब बना दी कि फ़िज़िकल रिमांड के लिए भी आप बंदे को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका कोई ताल्लुक़ तो बता दें कि जो मुल्ज़िम है इमरान खान, उसका 9 मई के मामलात के साथ आखिर ताल्लुक़ कैसे बनता है ये भी बता दें। कि कहाँ उन्होंने कहा कि जी आएँ आके हमला कर दें, किस जगह पर उन्होंने कोई ऐसी तकरीर की, किस जगह पर ऐसी कोई ट्वीट की,
کہاں پر ان کا کوئی ساؤنڈ ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے یا کوئی کسی حوالے سے بھی، تو کوئی چیز عدالت کے سامنے پیش نہیں کر سکے. بس یہی کہا جی انہوں نے بیانیہ بنایا. تو اس پر جج صاحب نے کہا کہ بیانیہ تو بناتے ہی ہیں سیاستدان، ہر سیاستدان بناتا ہے. اب پہلے بھی ایک پارٹی نے بیانیہ بنایا تھا ووٹ کو عزت دو کا، تو کام سیاستدانوں کا یہی ہے. اب بیانیہ تو وہ بناتے ہیں، بیانیہ بنانا تو کوئی جرم نہیں ہے. جرم تو یہ تب ثابت ہو جب آپ یہ ہمیں دکھائیں کہ جی یہ دیکھیے عمران خان کا ٹویٹ جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو سب کو آگ لگا دو GHQ جا کر اور وغیرہ وغیرہ. تو پھر تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو یہ کہا. انہوں نے کہا نہیں جی، انہوں نے کہا یہ ہم آپ کو دے دیں گے ٹویٹس وغیرہ آپ پڑھ لیں. انہوں نے کہا آپ خود پڑھ کے بتائیں. پھر آپ شوز میں رات کو آ کے کہتے ہیں جی ہم نے چھوڑ دیا ملزم. اب آپ خود پڑھ کے بتائیں اور ہمیں بتائیں کہ کس طرح ثابت ہوتا ہے. اب وہ پڑھیں، اس میں کیا باتیں تھیں. اس میں ایسی کوئی واضح الفاظ میں عمران خان صاحب نے ہدایت نہیں دی ہوئی کہ جی جلا دو یا کاٹ دو یا توڑ دو پھوڑ دو کچھ بھی. تو انہوں نے کہا کہ جی کہاں پہ یہ ہوتا ہے. اور جو آپ الفاظ کی تھوڑے بہت کی بات بھی کر رہے ہیں، تو اس طرح کے الفاظ کی ججز کو دھمکیاں تو آج کل ہر روز مل رہی ہیں پریس کانفرنسوں میں. تو ان کا اشارہ واضح طور پر اس بات پہ تھا جو پریس کانفرنسز حال ہی میں کی گئی ہیں، ایون حکومت کی طرف سے بھی جو کی گئی ہیں، جو مریم نواز نے زبان استعمال کی کہ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے یہ وہ. تو اگر اس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ جس کا مطلب حملہ کرنا ہے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ مریم بھی یہ اکسا رہی ہیں کہ جی کل کو ہم بھی حملہ کر دیں گے. اس کو ہم کیا اس طرح سمجھے؟ تو ایسا تو نہیں ہے. تو پھر عمران خان کی ایسی کوئی بات جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اگر اس طرح سے کچھ ہوتا ہے تو کوئی ذمہ داری کسی پہ عائد ہوگی. تو اس سے یہ کہاں سے مطلب نکلتا ہے کہ وہ کوئی یہ اٹیک کرنے کے لیے کسی کو ہدایت دے رہے ہیں. تو ایسی کوئی چیز پھر چونکہ پروسیکیوٹر کے پاس نہیں تھی تو کسی سوال کا کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا. اور اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں تھا کہ آخر اتنے مہینوں کے بعد ضرورت کیا آئی پیش، کیا آپ ریمانڈ لے رہے ہیں. اگر مان لیا پھر بھی آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ایما پر کچھ ایسا ہوا ہے، تو پھر آپ فوری اسی وقت جب وقوع ہوا تھا اس کے فوراً بعد کیوں آپ نے ریمانڈ نہیں لیا؟ اسی وقت آپ نے تفتیش کیوں نہیں کی؟ اب 14 مہینے بعد آپ کو تفتیش کیوں کرنی ہے؟ تو یہاں پر واضح طور پر ایک بدنیتی نظر آ رہی ہے کہ جب باقی کیسز ختم ہونے لگے تو آپ لوگوں نے اس کیس کی تفتیش شروع کر دی. اگر اتنے ہی سالڈ ایویڈنس تھے تو اسی وقت آپ اس کے اوپر شروع کرتے تفتیش. بندہ آپ کے پاس ہے، 1 سال ہونے کو ہے، جیل کے اندر ہے، جتنی مرضی جا کے تفتیش کرتے رہتے، جب مرضی جا کے گرفتاری ڈالتے، لیکن اس وقت آپ نے نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں اب آپ کو بیسکلی یہ بتا رہی ہیں کہ جس کے اوپر اتنا بڑا نیریٹو حکومت کی جانب سے روز گھڑا جاتا ہے. آپ کسی ٹاک شو میں جا کے بیٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ اس بات کے اوپر لیکچر سننا پڑتا ہے کسی بھی حکومتی شخصیت کا. اور آج کل جو ان کے سپورٹر تجزیہ کار صحافی ہیں یا کوئی بھی آپ کہہ لیں، اتحادی جماعتوں کے بھی اگر کوئی موجود ہوں، تو اسی پہ پہلے آدھا گھنٹہ فضول میں ضائع ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپر لان تان کرتے رہتے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. اور اس کے بعد کوئی کام کی بات کوئی جو ہے بھائی بات یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ یہ ہیں یا نہیں، بات یہ کہ جب آپ کے پاس پروفز نہیں ہیں تو پھر عدالت مجبور ہے کہ وہ اس کو کیسے کالعدم قرار نہ دیں. تب آپ آ کے کہتے ہیں کہ جی عدالت کرے. پھر عدالت کو نے تو ثبوت کے اوپر فیصلے کرنے ہیں نا. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عدالت بغیر ثبوت کے کسی کو سزا دے دے؟ ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، بیانیہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کو ثابت تو کرنا پڑے گا عدالت میں. یہاں پر آج لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کا یہ جو سارا فزیکل ریمانڈ ہے اس کو کالعدم قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ویڈیو لنک کے ذریعے جو حاضری اور پیشی ہے اس کو بھی نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا ہے ساتھ میں. تو اب لہٰذا اگر 9 مئی کی کیسز میں آپ کو فردر کچھ کرنا ہے، تفتیش کرنی ہے، کچھ بھی معاملہ کرنا ہے، تو پھر آپ کو عمران خان کو جیل سے باہر نکال کے عدالت کے روبرو پیش کرنا پڑے گا. اور یہ وہ مشکل کام ہوگا جو اس حکومت کے لیے باہر نکالنا عمران خان کو ایک مرحلہ ہوگا. دوسری بات کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جی یہ ابھی ریمانڈ ہوا ہے تو پھر دوبارہ، تو اب یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی کہ جی آپ اس طرح 14 مہینے بعد فضول میں بغیر کسی بہت بڑے ایویڈنس کے ریمانڈ فزیکل نہیں لے سکتے. تو یہ بھی ایک ایویڈنس سیٹ ہو گیا. تو یہ بھی ایک چیز ہے. میرا خیال ہے آگے جا کے اس کو سپریم کورٹ وغیرہ میں یہ لوگ چیلنج کریں گے یا میں بھی انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دیں. لیکن بہرحال ابھی تک کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے ملزمان اس وقت بھی عدالتوں میں موجود ہیں. شاہ محمود قریشی کو بھی آپ دیکھیے سال بعد اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ہے، اور اسی طرح اور دیگر بہت سارے ملزمان ہیں PTI کے. تو ان سب کو اس معاملے کا، اس ججمنٹ کا فائدہ ہوگا. اب آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا فواد چودھری کے حق میں، اس کا فائدہ بھی عمران خان کو ہوگا. کیسے کہ فواد چودھری صاحب کی درخواست پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی،
اور اس میں آج فیصلہ جو سنایا گیا ہے، انہوں نے جو جیل ٹرائل الیکشن کمیشن کے کیس میں پورا کیا گیا تھا فواد چودھری اور عمران خان صاحب کا، اس کو کالعدم قرار دے دیا. بیسیکلی عمران خان اور فواد چودھری پر دونوں پر یہ کیس ساتھ ساتھ ہی چلتا رہا اور جیل کے اندر یہ ٹرائل ہوا. توہین الیکشن کمیشن کا کیس تھا، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو جیل ٹرائل کی بنیاد کے اوپر کالعدم قرار دے دیا کہ ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں تھی کہ جی آپ جیل میں جا کے ٹرائل کر رہے ہوں. اور پھر انہوں نے، کیونکہ ظاہر ہے جیل ٹرائل اوپن ٹرائل تو یہاں نہیں ہوتا اس طرح سے، اور اس کے اوپر شفافیت پہ سوال اٹھتے ہیں. تو یہ ٹرائل اگر فواد چودھری صاحب کا کالعدم ہوا ہے تو اس میں فائدہ عمران خان کو بھی ہوگا. عمران خان کی بنیاد کے اوپر بھی ایک ان کی طرف سے بھی اگر اسی بنیاد کے اوپر کہ درخواست ڈال دی جائے ہائی کورٹ میں کہ جی سائملٹینیسلی دونوں کا کیس چلا تھا، تو اگر ایک فیصلہ آیا ہے فواد چودھری کے لیے تو مطلب ہے کہ یہ ان کے لیے بھی ہونا چاہیے. تو یہ ایک درخواست کی مار ہے. پھر یہ سارا جو ٹرائل عمران خان کا الیکشن کمیشن کیس کا ہے یہ بھی کالعدم قرار دے دیا جائے گا. ویسے تو یہ بھی اپنے آپ میں شرمناک بات تھی کہ ملک بھر میں جنرل الیکشن ہونے والے تھے، اور ایسی امپورٹنٹ سچویشن میں کہ جب آپ کو تھوڑے ٹائم میں اتنی تیاریاں کرنی ہیں، اس وقت الیکشن کمیشن کی جو پرائرٹیز تھیں، ترجیحات تھیں، وہ کیا تھیں کہ وہ جا کے توہین الیکشن کمیشن جیسا بکواس کیس سننے کے لیے ہر روز اڈیالہ جیل کی یاترا پہ پہنچا ہوتا تھا. تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی شرمناک بات ہے، اور الیکشن کمیشن کے اوپر اور زیادہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں سے یہ اتنے غافل تھے کہ بجائے اس کے کہ صاف شفاف الیکشن کے لیے انعقاد کے لیے اپنی توجہ مرکوز رکھتے، الٹا جا کے توہین الیکشن کمیشن کے کیس کو جیل میں جا کے سن رہے تھے اور وہاں پہ سزا دینے کے چکر میں تھے. تو یہ حال ہے اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. اسی بنیاد کے اوپر انہیں ویسے مستعفی کر دینا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں عمران خان صاحب کو اب خدشہ یہ ہے کہ چونکہ ان کیسز سے بات نہیں بن رہی ہے، اور یہاں پر جب آزاد عدالتوں میں مقدمات کو یہ لوگ نہیں مینوپولیٹ کر پا رہے یا سزائیں نہیں دلوائی جا رہی، تو اب پی ٹی آئی اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہی ہے کہ عمران خان کو ملٹری کورٹ کے تحویل میں دیا جا سکتا ہے. اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے آج ایک اور درخواست دائر کر دی ہے ہائی کورٹ میں، اور اس درخواست میں یہی استدعا کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو ممکنہ طور پر کسی بھی ملٹری ٹرائل کے لیے کسی بھی ملٹری کورٹ کی تحویل میں دینے کے حوالے سے روکا جائے. تو یہ انہوں نے ایک وقت سے پہلے اس لیے درخواست دی ہے کہ تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی دن چپکے سے پتہ چلے کہ جی حکومت نے ملٹری کورٹ کے حوالے کر دیا خان صاحب کو. تو یہ ایک انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے جو کہ بڑا میرا خیال ٹائملی بھی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے. دوسرا جو ایک اہم معاملہ ہے وہ یہ کہ جو قاضی صاحب ہیں ان کے اوپر چونکہ ایک ریفرنس کی بھی بات ہو رہی تھی، اور یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جی عمران خان صاحب عدم اعتماد کریں، تو اس کے لیے ایک پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جو 3 رکنی ججز کمیٹی یہ طے کرتی ہے کہ بینچ کون سا بنے گا، کون سے جج سنیں گے اور کون سا کیس کدھر لگے گا، اس 3 رکنی کمیٹی میں درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان صاحب کے کیسز نہ سنیں، اور اس میں عمران خان صاحب خود درخواست گزار بنے، اور انہوں نے پورے اس کے اندر وجوہات بھی لکھی ہیں کہ عمران خان صاحب کی کیسز کے حوالے سے جو پورا ان کا ایک ریکارڈ ہے وہ بھی بتایا ہے. یہ بھی بتایا کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ بھی تھا کہ قاضی صاحب نہ کیس سنے عمران خان اور تحریک انصاف کے. اس کے باوجود نہ وہ صرف سنتے رہے بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ باقاعدہ اپنے ماضی کو بھول کر چیف جسٹس بنے تھے. تو ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ اب ماضی کو بھلا کر آگے بڑھیں گے، لیکن بجائے اس کے انہوں نے ہمارے خلاف متعصبانہ فیصلے دیے، اور پھر انہوں نے ان کی بھی ایک ڈیٹیل شیئر کی. ساتھ ہی ساتھ جو ان کی اہلیہ ہیں سرینا عیسیٰ صاحبہ، ان کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے بتایا کہ آن ریکارڈ انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے جو تنقیدی جملے کہے ہوئے ہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو یہ سارا معاملہ ہے اس میں قاضی صاحب کا اپنا ایک غم و غصہ ہے عمران خان صاحب کے خلاف، تو انہیں یہ کیسز نہیں سننے چاہیے. تو یہ سارے معاملے کو اب اس کمیٹی میں بھیج دیا گیا. اس کا مقصد کیا ہے کہ جب بینچز بن رہے ہوں تو اس کمیٹی کو پتہ ہو کہ اس درخواست گزار کے جو کیسز ہیں وہ کدھر لگانے ہیں، کیونکہ اس نے عدم اعتماد کیا ہے قاضی فائز صاحب پر. اور اس کمیٹی میں قاضی فائز صاحب خود موجود ہیں، جسٹس منصور علی شاہ موجود ہیں، جسٹس منیب اختر موجود ہیں. اور ابھی تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ قاضی صاحب ہر عمران خان اور پی ٹی آئی سے جڑا ہوا جو بھی کیس ہوتا ہے اس میں خود آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی عمران خان یا پی ٹی آئی کو اس کیس میں فائدہ نہیں پہنچتا. فائدہ تو دور کی بات ہے، الٹا نقصان پہنچتا ہے، اور وہ ہمیشہ جو ہے ریلیف سے محروم رہتے ہیں. ریلیف نہ دیں، انصاف تو دیں، لیکن یہاں پر صورتحال یہ کہ ہر فیصلہ قاضی صاحب کا جو قاضی صاحب کے بینچ سے آیا عمران خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے وہ ان کے خلاف گیا. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اب کیا آگے رک سکے گی، اس کے اوپر یہ امپورٹنٹ بھی ہے.
ویسے تو قاضی صاحب کا اب ٹائم تھوڑا ہی ہے، 3 مہینے ہی ہیں ان کے پاس، اس میں سے بھی 1 مہینہ میرا خیال ہے ان کی چھٹیاں ہی ہیں، تو اب نقصان تو جو ہونا تھا ویسے آلریڈی ہو چکا ہے. اگر ایسی کوئی چیز تھی تو شاید پہلے دائر کرتے زیادہ فائدہ ہوتا، لیکن یہاں پر ہمیں اس کے برعکس نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور میں چیز بتا دوں جی، نیلی پری جو ایک خاتون تھی کل جنہوں نے مار پیٹ کی طاہر انجم کے ساتھ، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. اچھی بات ہے جی، جنہوں نے اس طرح کھلے عام تشدد کیا ہے کوئی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو طاہر انجم صاحب ہیں PMLN کے ورکر، یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو مقدمہ عمران خان کے خلاف دائر کراؤں گا. اب یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے بھائی، جس نے آپ کو مارا پیٹا وہ پکڑی گئی ہے، اب آپ جانیں، عدالت جانیں اور قانون جانیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو مقدمہ عمران خان کے اوپر کرواؤں گا، یہ اس کی ایما پر اس طرح سے ہوا ہے. تو بھائی عمران خان جیل میں بیٹھا ہے اور یہ نیلی پری صاحبہ تو عمران خان تو دور کی بات ہے، میرا خیال ہے ان کے پاس آس کی قیادت سے بھی نہیں ملاقات کرتی ہوں گی، تو آپ ان کی ایما پر کیسے مقدمہ کروا سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتی ہوں عمران خان کو تو ان کا نام بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی صاحب ہیں، تو عمران خان نے کیا کسی کو کہنا ہے کہ اس کی پٹائی لگواؤ. تو یہ عجیب و غریب سی بات ہے، لیکن اس میں بیسکلی مقصد پھر نظر آتا ہے کہ وہی کہ بیسکلی ایک اور مقدمہ عمران خان کے خلاف بس کروا دوں. تو وہی والا جو ایک اس وقت جنون چڑھا ہوا ہے اس حکومت کو اور PMLN کو، اسی کا یہ شخصانہ محسوس ہوتا ہے. آخر میں عظمہ بخاری صاحبہ کے حوالے سے ضرور بات کروں گی. عظمہ بخاری صاحبہ کی ایک فیک ویڈیو جو ہے وہ ہم نے کل دیکھی، میری بھی نظر سے گزری اور مجھے ایک لمحے میں پتہ چل گیا کہ یہ فیک ویڈیو ہے، اور میں نے اس کو اگنور کر دیا کہ اس طرح کی چیز کو کسی بھی حوالے سے کنڈیم کرنے کے لیے بھی اگر لگا دو تو وہ پھیلانے کے ہی مترادف ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو لگانا ہی نہیں چاہیے، اس پہ اگنور مارو فل. اور میں نے کل کے ویلاگ میں اس کے اوپر ذکر ہی نہیں کیا، حالانکہ میں اس وقت دیکھ چکی تھی وہ ویڈیو. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ویڈیو پھر بھی وائرل ہوئی، اور اس کے بعد ظاہر ہے PTI کے لوگ ویسے بھی عظمہ بخاری صاحبہ سے خوش نہیں ہیں، تو انہیں بھی ایک موقع ہاتھ لگ گیا، انہوں نے بھی اس کے اوپر اس کو کہیں کچھ لوگوں نے کنڈیم بھی کیا. خیر ایسا تو نہیں کہ سب ایک جیسے تھے، بہت سے لوگوں نے کنڈیم بھی کیا، کچھ لوگوں نے اس کو مزید بڑھایا بھی اور یہ یقین دلانے کی بھی کوشش کی کہ جی بالکل یہ انہی کی ویڈیو ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں ہی بات غلط تھی. ہوا یہ کہ اس کے بعد عظمہ بخاری صاحبہ نے اس کے اوپر کہا کہ وہ قانونی کارروائی کریں گی، جو کہ اچھی بات ہے اور ان کا رائٹ ہے، بالکل ہونی بھی چاہیے. میرا خیال ہے 1-2 لوگ اگر اس طرح پکڑے جائیں گے تو اچھا ہوگا، آئندہ شاید کہیں جا کے بریک لگے اور یہ چیزیں ختم ہوں، چاہے وہ PTI کے خلاف اس طرح کی چیزیں ہوں خواتین کی یا PMLN کے خلاف ہوں، نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ فلک جاوید صاحبہ ہیں، یہ صنم جاوید کی بہن ہیں، PTI کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، کافی سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتی ہیں. انہوں نے بھی اس ویڈیو کے حوالے سے ایک کامنٹ کر دیا، اگرچہ انہوں نے یہ ویڈیو پوسٹ نہیں کی، صرف کامنٹ کیا کہ جی ان کی بھی کوئی ویڈیو آ گئی ہے. وہ اب فلک جاوید عام طور پر جو زبان استعمال کرتی ہیں میں اس کی کوئی معترف نہیں ہوں، بلکہ مجھے ناپسند ہے، لیکن وہی بات ہے کہ انہیں بھی اگر وہ موقع ملا کہ جی ویڈیو آ گئی تو انہوں نے اس کو جس انداز سے ٹویٹ کیا، کنڈیم تو کیا، لیکن یہ اس سے تاثر یہ جا رہا تھا کہ جی واقعی جیسے یہ ویڈیو عظمہ بخاری کی، حالانکہ وہ عظمہ بخاری کی ہے ہی نہیں. اب عظمہ بخاری صاحبہ نے اس ویڈیو پر جو کارروائی کرنے کا کہا تو وہ لاہور ہائی کورٹ آج صبح سویرے ہی پہنچ گئی، انہوں نے کہا کہ جی ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمیں بھی اسی طرح انصاف ملتا ہے یا نہیں. اچھا ابھی درخواست لے کے گئی ہیں اور درخواست منظور بھی ہو گئی، لیکن ابھی ظاہر ہے 1-8 گھنٹے کا تو ٹائم لگ سکتا ہے درخواست فکس ہونے میں سماعت کے لیے، لیکن اس دوران بھی عظمہ بخاری صاحبہ اسی طرح کی گفتگو ججز کے خلاف کرتی رہی، جوڈیشری کے خلاف، کہ جی ہاں دیکھتے ہیں نا اب ہمیں بھی ریلیف ملتا ہے یا نہیں، کیونکہ ہمیں تو کبھی نہیں ملا، اور پھر اس کے اوپر اٹیک عدلیہ کے اوپر. بھائی آپ کے جو بھی شکوے شکایات ہیں مختلف کیسز کے واسطے، ابھی تو آپ اپنا ذاتی کیس لے کے آئی ہیں، ابھی آپ دیکھیں تو صحیح، اگر آپ کا ہفتہ نہ کیس لگتا تو کہنا بھی بنتا ہے کہ جی ہمیں نہیں ملتا انہیں ملتا ہے. ابھی تو آپ لے کے آئی ہیں اور ابھی پروسیس میں ہیں اور آپ اس کے اوپر تنقید شروع ہو گئی. لیکن خیر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ نے بڑا اچھا کیا، زبردست کام، فوری ان کا کیس سماعت کے لیے مقرر کیا، وہ پیش بھی ہوئیں، اور اس دوران انہوں نے بار بار وکیلوں کو لکمے بھی دیے، تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ ڈسٹرب ہیں، آپ بیٹھ جائیں آرام سے، سن لیتے ہیں سب بات چیت. اور پھر سارا انہوں نے دیکھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ کیس جو ہے وہ آپ FIA میں لے کے جائیں، سائبر کرائم کا کیس ہے، اور اس کے بعد جو بھی وہاں پیش رفت ہوتی ہے، اس کے بعد جو بھی کرمنالٹی میں آتا ہے چیز تو وہ آپ بالکل لاہور ہائی کورٹ لے آئیں. اچھا اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جی اب اس میں جو عظمہ بخاری صاحبہ نے ملزم نامزد کیا ہے وہ بیسکلی انہوں نے کر دیا ہے جی فلک جاوید کو. اب یا تو یہ ہو کہ فلک جاوید نے وہ ویڈیو پوسٹ کی ہے تو پھر تو بات شروع ہوتی ہے کہ جی انہوں نے پوسٹ کی سب سے پہلے اور اس کے بعد سب نے پھیلائی، تو پھر تو واقعی وہ سزاوار ہیں، قصوروار ہیں. لیکن یہاں پر صورتحال یہ کہ انہوں نے تو ویڈیو پوسٹ ہی نہیں کی ہوئی، لیکن عظمہ بخاری صاحبہ نے ان کو نامزد کر دیا ہے.
چلیے یہ ان کا حق بھی ہے کہ وہ جس کو مرضی نامزد کریں، اس پہ بھی میں کوئی اعتراض نہیں کر رہی، لیکن مجھے جو ایک اوور آل نظر آ رہا ہے، حالانکہ یہ ان کا حق ہے اور وہ صحیح طور پر اس کو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو کر جس نے بھی اس کو سٹارٹ کیا اور جو اس کے پھیلانے میں ملوث رہا سب کو پکڑا جانا چاہیے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ اس کے تناظر میں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خود کوئی پرسنل سکور سیٹل کر رہی ہوں، کیونکہ فلک جاوید ان کو بہت برا بھلا کہتی رہتی ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ اسی چکر میں جو ہے ان کو ہی جو ہے وہ سبق سکھا دیا جائے، کیونکہ ویڈیو تو بہرحال ان کے اکاؤنٹ سے پوسٹ نہیں ہوئی تھی، ویسے ہمیں جتنا مرضی ہم اعتراض کر لیں فلک جاوید پر یا ان کے کنڈکٹ پر، ان کی زبان پر، لیکن اس کیس میں تو ویڈیو ان سے پوسٹ نہیں ہوئی، انہوں نے ایک کمنٹ ضرور کیا ہوا ہے اور کمنٹس بہت سے لوگوں نے کیا ہوا ہے، کنڈیم بھی کیا ہوا ہے، تو اب یہ سارا معاملہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس سے عظمہ بخاری صاحبہ کو انصاف تو ملنا چاہیے، اور کسی بھی خاتون کی عزت بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر کسی کی عزت محترم ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، سیاسی اختلاف جتنا مرضی کریں، لیکن اس قسم کی حرکتیں ذاتیات پر مبنی اور وہ بھی جھوٹی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو سچی ہونے کے بھی حق میں نہیں ہوں کہ اگر سچی بھی ہو کسی کی تو اس طرح کی چیزیں نہیں اچھالنی چاہیے، اور جھوٹی تو خیر پھر بالکل ہی قابل مذمت بات ہے، لیکن سوال یہاں پر پھر وہی ہے کہ دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے اس معاملے میں، ایف آئی اے تفتیش کرے گی اور جس طرح بھی، لیکن اس پہ بالکل اگین ایک دفعہ اگر یہ سیٹل ہو جائے معاملہ کہ جن لوگوں نے بھی اس میں کیا ہے، تو اس کے بعد یہ کہ اس کا فائدہ ضرور ہو کہ آئندہ کے لیے بھی ایک سبق بن جائے۔ بہرحال ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔